सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला है, बहरहाल ये बात कहने लायक है कि इसके ऊपर जो डिले आया है उसकी वजह से अभाम भी बढ़ा है और उसकी वजह से एक इम्प्रेशन भी गलत गया है कि इसके शायद ये पूरा फैसला मुज़ाकराती अमल से और उसकी सक्सेस या उसके फेलियर से मंसूब है। जाहिर है अदालतों ने फैसला मेरिट पे करना है और मेरिट पे ही होना चाहिए। ये एक जो इम्प्रेशन है इट सेल्फ, देखें मैं ये नहीं कह रही ये इम्प्रेशन दुरुस्त है या गलत है, लेकिन इम्प्रेशन बहरहाल एग्जिस्ट करता है और ये इम्प्रेशन आई थिंक अदलिया की साख के लिए ठीक नहीं है कि अगर कोई फैसला इस तरह का अवाम में किसी के भी जहन में इम्प्रेशन जा रहा है कि जी किसी को लचक दिखाने के लिए एक फैसला देर से आ रहा है या किसी एक इवेंट के ऊपर वो फैसला उसका इन्हिसार हो रहा है कि ये इवेंट किस तरफ जाएगा उस हिसाब से फैसला है या उसके आसपास टाइमिंग उससे मैच करता हुआ फैसला है। सो आई थिंक ये इम्प्रेशन बहरहाल गलत रहा और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसका फैसला इंडीड काफी पहले आ जाना चाहिए था। वेल इसमें कोई शक नहीं कि इस फैसले के ऊपर डिपेंड भी बहुत कुछ कर रहा है और ये बात मैंने बहरहाल पहले भी की है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि पीटीआई का भी आगे मुज़ाकरात में किस तरफ उनका रुख बैठेगा, किस तरफ वो उनका उनका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चीज इसका फैसला इस मुज़ाकराती अमल पे होगा और उसी के हिसाब से जो लिखत में मुतालबात हैं वो भी उसी हिसाब से दिए जाएंगे कि वो जो मुतालबात हैं वो किस तरह के होते हैं, किस नौइयत के होते हैं और उन मुतालबात में क्या चीजें सामने आती हैं या क्या चीज ऐसी होती है मुतालबात में जो कि जिसके ऊपर पीटीआई को शायद मजीद प्रेशराइज करने को उनको उनको जरूरत महसूस हो कि हमने हुकूमत को या इस वक्त रियासत को मजीद अपने हवाले से कुछ और प्रेशराइज करना है, कुछ और उनसे चीजें मनवानी है अपनी। इस मुतालबात रिटन मुतालबात भी आप देखेंगे कि पीटीआई, मैंने ये बात पहले भी की है कि पीटीआई अपने रिटन मुतालबात भी इस फैसले के ऊपर डिपेंड करती हुई देगी और उनको भी इसी बात का इंतजार है कि अगर फैसला उनके हक में आता है तो फिर जो उसका उसका एक जो इफेक्ट होगा या जो उसका असर होगा वो बहरहाल मुज़ाकरात के ऊपर फौरी तौर पर नजर आएगा और वो जो रिटन मुतालबात होंगे वो भी उसी से उस फैसले से मुमासलत रखते हुए दिए जाएंगे। नंबर 1 तो ये बात है और दूसरा ये कि गवर्नमेंट की साइड से भी दूसरी चीज का एक इंतजार बहरहाल था और ये एक समझा जा रहा था हुकूमत की तरफ से, उनकी बल्कि कोशिश भी थी कि पहले रिटन मुतालबात आए और उसके बाद इस चीज का फैसला आए। ये चीज गवर्नमेंट को सूट करती थी। दूसरी तरफ पीटीआई को बिल्कुल इसके बरक्स चीज सूट करती थी कि पहले फैसला आए और फिर हम उसके ऊपर दारोमदार बनाते गए अपने रिटन मुतालबात दें। सो दोनों को बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं जो कि सूट करती हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पार्टीज एंड अपोजिंग पार्टीज टू ईच अदर। तो दोनों को मुतजाद चीजें जो हैं वो इस वक्त फेवरेबल लगती हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि इसी की वजह से ये जो फैसला है ये इस कदर अहमियत का हामिल है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो रुख होगा सियासत का और खास तौर पर मुज़ाकरात के कामयाब होने का या नाकाम होने का, उसका इन्हिसार भी पूरे के पूरे इस फैसले के ऊपर इस वक्त है। देखिए मुज़ाकरात के बारे में मैं 2 बातें बहुत क्लियर कट करना चाहती हूँ। एक तो मैं समझती हूँ मुझे मौलाना साहब का वो बयान सुन के खासा अफसोस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा साथ देने के बावजूद भी और बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम पे जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को ऑन बोर्ड रखा, पीटीआई के कई सारे मुतालबात भी उन्होंने मनवाए, कई सारी चीजें उनके कहने पर इंक्लूड और एक्सक्लूड करवाई उस 26वीं आईनी तरमीम से। आई थॉट कि पीटीआई को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए था मौलाना फजल रहमान का और जेयूआई का, लेकिन उनका वो ग्रेटफुलनेस या उनका वो ग्रेटिट्यूड नजर नहीं आता क्योंकि मौलाना साहब तो अब बाकायदा गिला करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने तो हमें बताया ही नहीं कि मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं और मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं या मुज़ाकरात में कोई चीज ऐसी है भी या नहीं जो कि जिसमें उनकी अपनी मदद हो। आपको पता है मौलाना साहब कई मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर चुके हैं, असेंबली में खड़े होकर कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा होना चाहिए और उनकी जो कैद है उसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। मैं समझती हूँ मौलाना साहब एक बहुत तवाना आवाज है और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि हुकूमत वाकईतन मौलाना साहब से और उनकी नाराजगी से बड़ी डरती है। पीएमएलएन हुकूमत, पीएमएलएन कह लें या हुकूमत कह लें, मौलाना साहब से बहुत डरती है, उनकी नाराजगी से बहुत डरती है। पीपल्स पार्टी में भी उनका उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से उनका असर रसूख है। मौलाना साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे इस पूरे मुज़ाकरात में।
پہلے بھی مجھے یہ بہت ایک اچنبے کی بات لگی تھی کہ پی ٹی آئی نے ان کو اس مذاکراتی عمل میں دور دور تک نہیں رکھا تھا. وہیں دوسری طرف اور زیادہ اب اس بات سے مایوسی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اپنی ایک گریٹفلنس کا اظہار کرنا چاہیے تھا مولانا صاحب سے, اور ان کو ایٹ لیسٹ اگر مذاکراتی عمل میں شامل نہیں رکھا تھا ڈائریکٹلی تو ایٹ لیسٹ ان کو آن بورڈ تو رکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. لیکن پی ٹی آئی نے تو ان کے ساتھ ایسے اپنے رابطے منقطع کر دیے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ جیسے کہ پہچانتے بھی نہیں کہ جی مولانا صاحب کون ہیں. اور میرے تو ذہن میں ابھی بھی وہ گردش کر رہی ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ اور تمام یہ اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کس طرح سے مولانا صاحب کے گھر جا جا کے انتظار کرتے تھے گھنٹوں, اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کو ایسے جھک جھک کے گلے لگاتے تھے اور ان سے ملتے تھے. یہ تو بالکل کلی کی بات ہے, اور میں بالکل میرے سامنے نہیں ہے کہ ایسا کچھ کوئی ایسی لڑائی ہوئی ہو مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کی, یا کوئی ایسی کوئی ناراضگی ہو گئی ہو کہ جس کی بنیاد پہ آپ وہ سب کچھ بھول کے اب آپ اس طرح کا رویہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ بھی تو نہیں ہوا. اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کا میں سمجھتی ہوں ایک بہت نیرو ویژن ہے, جس کی وجہ سے بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کے غلط فیصلے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آفٹر آل دیٹ مولانا صاحب ڈڈ فار دیم, اور فضل الرحمان صاحب نے جتنا بھی ان کے لیے کیا, جے یو آئی نے بحیثیت جماعت ان کے لیے جتنی آواز اٹھائی, انہوں نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کو مذاکراتی عمل میں یا اس پورے پروسیس میں آن بورڈ بھی رکھا جائے. مذاکرات میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک تو یہ بات میں بڑا کلیئر کٹ کہنا چاہتی تھی. دوسری بات اس مذاکرات میں دیکھیں, میں سمجھتی ہوں ایک بات ہے which I must give it to the PTI کہ اس بات میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ان کا وہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں وہ ایک کلیئر کٹ اپنے ونر ثابت ہوئے ہیں, یا ایک اپنا ان کا جو بات ہے ان کی وہ بالکل انہوں نے اپنی منوائی ہے, درست ثابت کروائی ہے. اور وہ یہ بات ہے کہ بہرحال حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی جو وفد ہے اس سے ملاقات ان کی کروائیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ باقاعدہ ایڈمٹ کر چکے ہیں اب کہ انہوں نے گزشتہ روز یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ جو ملاقات تھی یہ اسپیکر آفس نے کروانی تھی, اور یہ ان کا کام تھا, اور ہم پتہ کروائیں گے کہ کون ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے اسپیکر کی ہدایت کے باوجود بھی اور ان کی کہنے کے باوجود بھی جو ملاقات نہیں کروائی. وہیں دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب بھی اپنی ایک بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اعلامیہ میں جب یہ لکھا گیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور کروائی جائے گی تو پھر کروائی جانی چاہیے تھی. یہ بھی عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کو مانا, اس کا اعتراف کیا, اور انہوں نے کہا کہ شاید اس چیز سے کہ اعلامیہ میں لکھے جانے کے باوجود بھی ملاقات نہ ہو پائی, تو اس چیز سے جو ہے ڈیفینیٹلی یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے تھا. ایک طرح سے حکومت ایکسیپٹ کر رہی ہے, حکومت کے متعدد لوگ ذمہ دار لوگ یہ مان رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہ وہ ملاقات تک کروانے کی ان کی جو ہے ایک کیپیسٹی نہیں ہے عمران خان صاحب سے. تو بالکل یہ پی ٹی آئی کا جو ایک یہ گلہ ہے یا یہ جو تنقید ہے یہ جائز ثابت ہوتی ہے, اور سرخرو ہوتی ہے پی ٹی آئی اس ایٹ لیسٹ اس مدعے پہ اور اس پوائنٹ پہ کہ جو انہوں نے اٹھایا تھا کہ جو حکومت یا جو جماعت حکومتی جماعت اس قدر بے بس ہو کہ وہ ایک ملاقات تک نہ کروا سکتی ہو ایک پریزنر سے, کون سا مطلب آپ لوگوں نے ان کو کوئی عمران خان صاحب کو مریخ سے اٹھا کے لانا ہے. وہ اب یہیں پر اڈیالہ میں بیٹھے ہیں, آپ کی اپنی قید میں ہیں, تو آپ سے اس سے زیادہ ایکسیسیبل کیا ہو سکتا ہے کوئی بندہ. وہ بالکل آپ کے ایکسیس میں ہیں, آپ کی ناک کے نیچے بیٹھے ہیں, آپ کی زیر نگرانی قید میں بیٹھے ہیں, آپ ان سے ملاقات نہیں کروا سکتے ہیں. سو یہ جو بے بسی کے اوپر حکومت کی اور پی ایم ایل این کی تنقید ہو رہی ہے, میں سمجھتی ہوں حکومت کے اور پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں نے اس تنقید کو, پی ٹی آئی کی اس تنقید کو درست ثابت کیا ہے. ویل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرنیٹ کی سست روی ہے اس سے اس کا جو مقصد تھا وہ بہت چھوٹا تھا کہ کچھ تنقیدی لوگوں کو لگام لگائی جائے اور جو ایک اندھا دھند تنقید ہے اس کو روکا جائے. مقصد اس کا اتنا ہی تھا, صرف اتنا ہی تھا. لیکن اس کے جو ہوتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج, وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج اس کا جو مقصد تھا اس سے کئی گنا بڑا ہے. اور اس کے کولیٹرل ڈیمیج میں معاشی نقصانات شامل ہیں, وہ چھوٹے بزنسز شامل ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی ہی بدولت چلتے تھے, جن کا اصل انحصار ان کی ورکنگ, ان کی رننگ تمام تر انٹرنیٹ پر جس کا دار و مدار تھا, اور وہ روزانہ کی بنیادوں پر سفر کرتے ہیں. کبھی وی پی این تو کبھی نو وی پی این, کبھی غیر شرعی وی پی این. میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے بہت سارے ایک مزاحیہ قسم کے ہم نے اس میں لوگوں کے بیانات دیکھے ہیں اور بہت عجیب عجیب سے سٹانس آتے ہوئے دیکھے ہیں.
سو مچ سو کہ جو شزا فاطمہ صاحبہ ہیں جو اس کی متعلقہ وزیر ہیں وہ ہمارے پروگراموں میں میرے ساتھ آتی رہی ہیں، اور میں ان کو میری ذاتی طور پہ میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، اور وہ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے. بٹ آئی تھنک ان کو ایک اتنا مشکل جگہ پہ انہوں نے بٹھا دیا ہے یہ والی وزارت دے کے کہ انہوں نے پروگراموں میں بھی آنا بند کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان سے فطری طور پر جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ انٹرنیٹ سے متعلق ہوگا، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ آبویسلی. بلکہ عمر سیف صاحب کے اوپر بھی بڑی ایک جائز تنقید میں سمجھتی ہوں پچھلے دنوں ہوئی کہ جب وہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے اور جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا انٹرنیٹ کی بندش کا اور سست روی کا، اس کے اوپر عمر سیف صاحب سے جب سوال ہوا تھا ہمارے اپنے چینل کے مارننگ شو میں، مجھے یاد ہے، تو انہوں نے بہت برا منایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ ٹاپک ہے اور آپ نے سوال کیسے کر لیا مجھ سے. خاصا برا منایا تھا انہوں نے. اور اب وہی عمر سیف صاحب اب سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ ہفتے پہلے ٹویٹ کر رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے کہ جی انٹرنیٹ کی سست روی اور یہ آپ نے کیا بنا دیا ہے ملک میں، اور کیا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے. اس طرح کی انہوں نے بڑی سخت الفاظ کی تنقید کی، جس کے اوپر کئی لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جی آپ کو اب یاد آیا کہ یہ تمام تر سلسلہ آپ کی حکومت میں، آپ کی کیئر ٹیکر منسٹرشپ کے دوران شروع ہوا، آپ کی ناک کے نیچے شروع ہوا. آپ نے خود اس کو خود شروع کیا ہے اس پرابلم کو، اور اب آپ اس سے خود تنگ آ گئے جب آپ وین یو آر آؤٹ آف دا گورنمنٹ. شزا صاحبہ کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک مشکل پوزیشن میں ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ وفاق اس میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے اس معاملے کو سلجھانے میں یا اس معاملے کی اصلاح کرنے میں، اس انٹرنیٹ کے مسئلے کو جو کہ اب جس کو اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ہر کوئی جی رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ وفاق کا، کلیئر کٹ میں بتا رہی ہوں، کہ کوئی بھی انٹرسٹ ہے اس کو درست کرنے میں، بلکہ شاید وفاق کا آن دا کنٹری اس کو مزید اور اس پرابلم کو اور بڑھانے میں انٹرسٹ ہوگا. سو آئی تھنک اگر کے پی گورنمنٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایلان مسک سے رابطہ کرتے ہیں تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ نے اپنے طور پر آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کو اس وفاق کی، کیونکہ میں بالکل برملا کہتی ہوں کہ وفاق نے یہ ایز اے پالیسی اس انٹرنیٹ کو اس سست روی کا شکار بنایا ہوا ہے. یہ وفاقی حکومت کی ایک بالکل پالیسی ہے جس کو وہ لوگ خود بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جس کا ان کو خود بھی سر پیر نہیں پتا کہ اس پالیسی سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ اسیسمنٹ حکومت کے پاس خود سے ہی نہیں ہے. تو اگر اس قدر ایک اس معاملے میں بے بس ہے گورنمنٹ، تو اگر اور صوبائی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کے پی کی کہ ہم لوگ از خود رابطہ کریں گے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور بے شک یہ وفاق کا ڈومین ہے، بٹ وفاق تو یہی سب خود کروانے والی ہے، تو وہ لوگ ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ایونچولی آئی تھنک یہ کوئی کسی نے اپنے ہی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت، ہر کوئی جیسے ہم میں سے چل رہا ہے، کسی نے VPN ڈالا پائے، کسی نے نہیں ڈالا پائے، کوئی انٹرنیٹ بالکل چھوڑ ہی چکا ہے. بزنسز کا تو یقیناً برا حال ہے، وہ بھی اپنا کسی طرح سے مطلب مشکل سے جیسے کہتے ہیں نا رینگ کے گزارا کر رہے ہیں. تو ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. سو آئی تھنک اگر کے پی گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنی مدد آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائیں گے، تو بی ایٹ، انہوں نے غلط نہیں کیا ہے.